नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 11वां पारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 10वें पारे का रीकैप देख लेते हैं। हमने सूरतुल अनफाल मुकम्मल कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। गनाइम की तकसीम का उसूल हमने पढ़ा, मुसलमानों की जंगी तरबियत का 6 नुकाती प्लान, शैतान ने जो किरदार अदा किया जंग बदर पे। अगर कोई कौम कुफरान नेमत करे तो सजा की मुस्तहिक हो जाती है, जैसे कि बदर में अहले कुरैश का हाल हुआ। मुसलमानों को हरदम दुश्मन के मुकाबले पर तैयार रहने का हुक्म। अगर दुश्मन सुलह पर आमादा हो तो मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि सुलह कर लें। अगर कोई कौम मुसलमानों के साथ बदअहदी करे मुआहिदों के मामले में, मुआहिदे तोड़ दे, बेशक छुपा के तोड़े, बताए ना, तो मुसलमान भी मुआहिदा तोड़ सकते हैं, लेकिन वो छुपा के नहीं तोड़ेंगे, वो ऐलानिया तोड़ेंगे। जंगी कैदियों के बारे में हमने अहकामात कुछ देखे। मुसलमानों का आपस में जो दोस्ती की बुनियाद है वो सिर्फ ईमान है। जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया, वो सच्चे मोमिन हैं। सूरह तौबा का हमने आगाज किया था। अहले मक्का के लिए ये अजाब की दूसरी किस्त है। पहली किस्त बदर में उनको मिली, 4 महीने की मोहलत दे दी गई, इस्लाम ले आओ वरना मारे जाओगे। यह इम्प्लाइड हुक्म ये था कि इलाका छोड़कर चले जाओ, तुम मक्का में नहीं, अरब में नहीं रह सकते। फिर फतेह मक्का की तैयारी के लिए मुसलमानों की जहन साजी कि कुरैश की मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने की थी सुलह हुदैबिया में, वही इसकी वजह बनी, बेसिक कॉज वही था। फिर मुशरिकीन मक्का काबा के मतवल्ली नहीं होंगे। एक कसौटी अल्लाह ताला ने हमें बताई, एक तरफ यानी अपने आप को परखने की, एक तरफ दुनियावी मरगूबात और दूसरी तरफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और जिहाद का शौक। देखते हैं कौन सी चीज भारी है। गज़वे हुनैन का तस्करा आया, ज़कात के हमने 8 मसारिफ पढ़े। मुस्लिम उलमा का किरदार, या जो भी दीनी उलमा है उनका किरदार क्या होना चाहिए। गज़वे तबूक, उसका हुक्म, 9 हिजरी में ये वाकया पेश आया और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत आमा का मजहर था। इस जंग के लिए नफीर आम दी गई, माल खर्च करने का भी हुक्म आया, और यह है कि सबको जंग में शिरकत करनी थी। मुनाफिकीन के उज़र और बहाने शुरू हो गए, फिर उनके किरदार को अच्छी तरह से खोला गया कि मुसलमान मोहतात हो जाएं, और काफी सारी हमने निशानियां पढ़ी इनके किरदार को लेके, और साथ साथ हमने अपना भी कंपैरिजन करते गए, और उनको भी यानी मुनाफिकीन को भी उनका मकरू चेहरा एक आईने में दिखा दिया गया। मुनाफिक मर्दों और औरतों की निशानियां वर्सेस मोमिन मर्दों और औरतों की निशानियां। जंग में कौन लोग ना जाएं तो कोई गुनाह नहीं है, उनके बारे में भी हमने जाना। अब आगे जंगे तबूक से वापसी हो रही है, और क्या हो रहा है कि वापसी पर मुनाफिकीन का किरदार और बाकी मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए अल्लाह ताला का जो फैसला है, जो जंग में नहीं गए, और मुख्तलिफ और भी तफसीलात हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना 11वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअतदिरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतदिरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु तुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 94। जब जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे, यानी अब वापसी का सफर शुरू हो गया है। इससे पहले ये नोट कर लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 30,000 का लश्कर लेके गए थे तबूक, लेकिन जंग हुई ही नहीं, क्योंकि हरकुल जो रोमन एम्पायर का की सल्तनत का बादशाह था, वो जंग के लिए नहीं निकला। उसको मालूम हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, और वो पहले से इस बात का कायल था कि यही आखिरी रसूल हैं। उसका ईमान था इस बात के ऊपर, लेकिन वो ईमान लेकर आया नहीं, क्योंकि वो अपनी बादशाहत बचाना चाहता था। उसके जो दरबारी थे वो इस बात पर आमादा नहीं हुए थे कि वो ईमान ले आए। तो जब उसको ये पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए, तो जंग के लिए निकले ही नहीं। तो मुसलमान वहां पे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कुछ दिन वहां पे रुके हैं। 20 दिन का कयाम था वहां पे, और वहां के कुछ कबाइल से मुआहदे किए और फिर वापस आ गए।
تو ٹوٹل یہ 50 ڈیز کا ایکسپیڈیشن تھا، جس میں 30 ڈیز آنا جانا اور 20 دن وہاں پہ قیام۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، کون؟ منافق، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ کیسے؟ وحی کے ذریعے، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہی حالات بتایا کرتا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی اب آگے سے جو تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ تمہارے عمل پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی اگنور کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گندگی ہے تو ان کو اگنور کرو۔ اب یہ آگے بہانے تو کر رہے ہیں نا آگے، تو بہانوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے جو عذر تراش نے؟ ایک تو یہ ہے کہ معذرت قبول کر لی جائے، دوسرا یہ ہے کہ سزا دے دی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اعراض کیا جائے، اگنور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگنور کرو، یہ گندگی ہے، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ کا نام لے لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ 97۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یہ بدوی عرب کون ہے؟ اصل میں یہ جو بدوی کہا جاتا ہے نا، یہ عرب، ان سے مراد دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے۔ اب کیونکہ ان کے پاس علم کے مواقع نہیں تھے اور ان کا کام کاج اور رہنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ رف اینڈ ٹف قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ چیز ان کے رویے میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی طاقت دیکھ کر امپریس ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی شعوری طور پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بس یہ دیکھا کہ اب اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کا بھی علم نہیں تھا کچھ بہت زیادہ۔ پھر یہ ہے کہ ابن الوقت قسم کے لوگ تھے اور معاشی حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، یعنی مقصد صرف یہی تھا کہ بس کھانا پینا ہوتا رہے، اور اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ یعنی یہاں پہ نا آپ یہ ہے کہ کچھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون منافق ہیں مدینہ میں۔ ان بدوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمانے کی گردشوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، تم کسی مصیبت کے چکر میں پڑو تو یہ جو زبردستی کی اطاعت کی رسی انہوں نے اپنے گلے میں لپیٹی ہوئی ہے اس کو یہ اتار پھینکے۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو ان کو نہیں پتا کہ اصل میں شعور نہیں ہے نا کہ حقیقت کیا ہے، اور اصل میں تو ہم خود ہی اپنے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور انہی بدوؤں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی خرچ کس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور ہمیں رسول کی طرف سے دعائیں ملیں گی، رحمت کی دعائیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جو ان لوگوں کو میسر ہے اس ٹائم پہ۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، کیا؟ وہ دعا اور وہ جو صدقے وہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو ایمان کے بعد اللہ کا قرب انفاق فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ مہاجرین و انصار والسابقون الاولون، سابقون الاولون کی ٹرم بڑی خوبصورت ہے کہ جنہوں نے سبقت کی ہے اسلام میں، بہت سارے لیولز پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبقت کی، اسلام لانے میں سبقت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں سبقت کی، جنگ کا حکم آیا تو سبقت کی، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا تو سبقت کی، ہجرت کا پہلے اس سے حکم آیا تھا تو سبقت کرنے والے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آیت نمبر 100۔ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی جن لوگوں نے ان کو فالو کیا اور وہ بھی اسی عہد میں داخل ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ سابقون الاولون کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گارنٹی کر دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے،
اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے دی ہیں۔ تو یہ رول ماڈلز ہوئے نا پھر ہمارے لیے، تو ہمیں جاننا ہے نا ان کی زندگیوں کے بارے میں۔ تمہارے گرد و پیش اب انفاق جو سوری نفاق ہے، جو منافقت ہے، وہ پھر سے ظاہر کی جا رہی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، تمہارے گرد و پیش جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سارے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق یعنی ماہر ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ منافق کدھر کدھر موجود ہے۔ تو نفاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ماہر ہو چکے ہیں، کیونکہ منافقت کدھر ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی، اعمال میں تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن منافقت کی شدت کتنی ہے، یا کفر کی شدت کتنی ہے، یا ایمان کی شدت کتنی ہے، تقویٰ کتنا ہے، ہر چیز کا تعلق دل میں، دل کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے دل کے اوپر ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو اب میں اور آپ کیا کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا بہت زیادہ نیک ہے یا فلانا بہت زیادہ بد ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم انہیں نہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا جو حال کھول رہے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا دیں گے پھر زیادہ بڑی سزا، وہ زیادہ بڑی سزا تو چلو قیامت کی ہے، دوہری سزا کون سی ہے؟ دنیا کی ایک سزا، تو اس کے بعد کون سی؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قبر میں بھی سزا ہوگی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ اب جو کہ واپس آ رہے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ تو آ کے، جیسے ہم نے دیکھا ایک گروہ تو آ کے بہانے بنا کے چلا گیا، کیا کیا، کیا فیصلہ تھا ان کے لیے؟ اگنور کرو۔ اب کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جا سکے، یہ مسئلہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان کا عمل مخلوط ہے۔ کیسے مخلوط ہے؟ کچھ نیک ہے کچھ بد، یعنی ملا جلا عمل ہے۔ بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گناہ بھی نہیں کرتے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ گئے بھی نہیں ہے جنگ پہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے مان لیا ہے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے، ہمارا قصور تھا۔ بھائی نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو۔ کن کے؟ انہی لوگوں کے جن کا ابھی ذکر گزرا نا، جن کے امال جو ہیں وہ مکس قسم کے ہیں۔ تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ پھر سے رسول کی دعا، تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا ہے، کیونکہ پریشان تھے، نادم تھے، تو طریقہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اصول وہی ہے کہ جو قرآن ہمیں ہمیشہ سے بتاتا ہے کہ برائی ہو جائے تو اس کو اچھائی سے دور کرو۔ تو اچھائی کیا ہے؟ کہ صدقہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقات دیں تو آپ ان سے ایکسیپٹ کریں وہ صدقے، کیونکہ پیچھے کیا منافقوں سے کہا تھا کہ ان سے نہیں لینے۔ تو صدقہ سے نفس اور جان دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ یعنی جو ان کے دل کی اضطرابی کیفیت ہے، اگر آپ ان سے قبول کر لیں گے صدقات اور ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے اضطرابی کیفیت انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی اب یہ بھی ان کو ابھارا جا رہا ہے توبہ بھی کرو اللہ سے، اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہوتا ہے۔ یعنی نیکسٹ ٹائم اگر تمہیں اس طرح کا کوئی موقع آئے تو اب تمہارے اوپر نظر ہوگی، ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی آخر میں جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یعنی وہی بات ہے، ابھی رزلٹ نہیں نکلا، ان کا تو نکلا ہے نا، منافقین کا بھی نکلا ہے، ان کا بھی نکلا ہے، ان کا رزلٹ نہیں نکلا۔ یہ جیسے انٹرو میں بات ہوئی تھی کہ کچھ بہت زیادہ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے ہر طرح کی مشکل برداشت کی تھی اس دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن وہ بھی جنگ میں نہیں گئے تھے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، علیم اور دانا ہے۔ تو یہاں پہ صرف ان کا ذکر ہوا ہے، آگے جا کے نا پھر ان کی تفصیل بھی آئے گی۔ یہاں پہ اتنا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ ان کا رزلٹ ابھی نہیں نکلا، باقیوں کے ساتھ ساتھ نکلا ہے، ان کے بارے میں بات بھی کر لیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے
کہ نقصان پہنچائیں. اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار. مسجد ضرار کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لیے کیمپ یا کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. اب انہوں نے کیا ہے، یہ مسجد بنائی گئی تھی مدینہ کے تھوڑا سا باہر. مسجد قباء کا نام آپ نے سنا ہوگا. مسجد قباء کے کہیں قریب کر کے بنائی گئی تھی. تو اس بظاہر تو یہ ایک عبادت گاہ تھی، اور منافقین نے اس وقت یہ پلی لی تھی کیونکہ مسجد کی ضرورت نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اور ویسے بھی حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے کہ زیادہ مسجدیں ایک کمیونٹی میں بن جائیں تو لوگوں کے اندر اتحاد ختم ہو جاتا ہے. سو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور انہوں نے یہ پلی کی کہ بارش ہوتی ہے، کچھ کمزور لوگ ہیں، وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے یا وہ مسجد نبوی نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے. مقصد کیا تھا؟ منافقین نے اپنے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کہ چھپ کر وہ میٹنگ کریں. دن کے وقت تو کر نہیں سکتے تھے، راتوں کو ملتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. یعنی مسجد نبوی جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قبا پہلے سے موجود تھی. پھر ایک شخص کا ذکر ہے جس کے لیے کمی گاہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یہ ہے ابو عامر راہب، اس شخص کا نام ہے. یہ نصرانی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، یہ یقین اس کو ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لایا. اب مشرکین سے بھی ملتا تھا، منافقین سے بھی ملتا تھا، روم جا کے ہرکل سے بھی ملا کرتا تھا، اور سازشوں میں جو ہے وہ مدد کیا جاتا تھا. تو انہوں نے خیر اب ان باتوں کا مسلمانوں کو تو ابھی پتہ نہیں تھا. ان منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب مسجد ہم نے بنا لی ہے یا رسول اللہ، آپ ہماری مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں تاکہ اس کا ایک افتتاح ٹائپ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ واپس آ. تو اللہ نے تبوک سے واپسی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی حقیقت سے مطلع کر دیا. یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اب آیات آ رہی ہیں واپسی پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب کو بھیجا اور انہوں نے پھر وہ مسجد جلا دی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام ہو گیا تھا. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی چیز کا نہیں تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے. تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو یا پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اہل قباء کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. اور اسی ریفرنس سے میں نے ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو وضو کی دعا ہے. اللہم جعلنا من التوابین، یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیں، من المتطہرین، اور ان میں سے جو پاکیزہ رہتے ہیں تو ہمیں ان میں شامل فرما. تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری بڑی تعریف ہوئی ہے، قرآن پاک میں آیت اتری ہے، تو تم کیا کرتے ہو، کیا کیسی پاکیزگی اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رفع حاجت کے بعد ہم مٹی کے ڈھیلے تو استعمال کرتے ہی ہیں، اس کے بعد ہم پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. یعنی بہت زیادہ اس بات کے کانشیس تھے وہ لوگ. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم میں جا گری؟ یعنی ایک کی ایک عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسری کی منافقت پر ہے. اور منافقت کو کیا کہا ہے کہ کھوکھلی بے ثبات ککھر، جیسے ایک شور زدہ یا ایک سیلن زدہ زمین کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے اور بنیادیں کھودی جائیں بے شک، تو وہ زمین تو اسٹیبل نہیں ہوتی، تو وہ اندر ہی ڈوب جائے اس کی. وہ اسے لے کر سیدھی جہنم میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھاتا. تو بیسیکلی 2 عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 2 عمارتیں، 2 علامتیں ہیں مومنین اور منافقین کی. مومن اپنے ایمان کی بنیاد کس پہ رکھتا ہے؟ ایمان اور تقوی پر رکھتا ہے. اور منافق کس پہ رکھتا ہے؟ وہ دنیا کی محبت پر رکھتا ہے. تو جس طرح دنیا ٹیمپریری ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسی طرح ان کے اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی برباد ہو جانے والے ہیں. لیکن ہمیشہ رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ جو تقوی اور اللہ کی رضا کے اوپر جن کی بنیاد ہے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یعنی بے شک کہ اب تو مسجد ٹوٹ چکی تھی، لیکن یہ منافقت کی جو علامت تھی وہ تو ان کے دلوں میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کہیں گی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ختم نہ ہو جائیں. اب ایک بہت بڑی اپورچونٹی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. یعنی ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرے. اور سودے میں آپ کو پتہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے. اگر ہم نے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ دینا ہے. آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ
युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि व यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बि वदालिका हुवल फौजुल अज़ीम। 111। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। मोमिनों ने ये सौदाबाजी की है अल्लाह ताला से। अल्लाह को क्या दे दिया है? अपनी जानें भी दे दी हैं, अपने माल भी दे दिए हैं। जाला तूने ही दिया था, तेरे ही है। वो अल्लाह की राह में कैसे कैसे किया उन्होंने ये? वो अल्लाह की राह में लड़ते, मारते और मरते हैं। इनसे अल्लाह के जिम्मे एक पुख्ता वादा है। तौरात और इंजील और कुरान में, यानी कुरान तो अब आया ना, तौरात और इंजील में क्या क्या मतलब है इस बात का? हमेशा से जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन्होंने अल्लाह से सौदा किया, उनके लिए यही वादा रहा है अल्लाह ताला का। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद का पूरा करने वाला हो? बस खुशियां मनाओ अपने सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब ये लोग जिन्होंने ये सौदा किया है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने, आपने देख लिया कि क्या बशारत दी है इनको। तो कौन होगा हम में से जो ये सौदा करेगा अपने रब के साथ? और अल्लाह ताला ने आगे बताया है कि ऐसे लोग, उनकी सिफात क्या होती हैं। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, यानी इबादत सिर्फ उसकी करने वाले, 24/7 इबादत करते हैं, सिर्फ नमाज उनकी इबादत नहीं है। इनकी तारीफ, उसकी तारीफ के गुण गाने वाले, यानी हम्द करने वाले, उसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले। जमीन में गर्दिश करने से मुराद ये है कि इबरत की निशानियों को भी देखने जाते हैं, और जिहाद के लिए भी जाते हैं, और जब हिजरत की नौबत आती है तो भी कर जाते हैं। उसी के आगे रुकू और सजदे करने वाले से मुराद नमाज भी हो सकती है, और रुकू और सजदे का क्योंकि अलग अलग जिक्र है, तो ये एक एटीट्यूड ऑफ लाइफ भी हो सकता है जो आजिज़ी पे बेस करता है। नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले, और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले, यानी हर काम एहतियात से करते हैं। अच्छा, ये है वो लोग, ठीक है, जिनकी शिफा बताई गई। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा वबश्शिरिल मोमिनीन, और इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो। तो ये वो सिफात है जिनको पैदा करके इंसान ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इस दर्जे पे पहुंच जाता है कि वो फिर अल्लाह ताला से किसी भी किस्म का सौदा कर लेता है। मा कान लिनबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी को और इन लोगों को, जो अहले ईमान, जो ईमान लाए हैं, जेबा नहीं है कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यानी मुशरिकों के लिए एक मुसलमान मगफरत की दुआ नहीं कर सकता अल्लाह ताला से, जबकि इन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो दुआएं मगफरत की थी, वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था। मगर जब इस पर ये बात खुल गई कि इसका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे बेजार हो गया। हक ये है कि इब्राहिम बड़ा ही रकीकुल कल्ब, खुदा तरस और बुर्दबार आदमी था। तो अगर ये प्ली ली जाए कि दुआ, इस दुआ को दलील बनाया जाए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना अग़फ़िर वली वालिदैया वलिल मोमिनीन, तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में बताया कि उन्होंने उससे अपने बाप से वादा किया था कि मैं आपके हक में अल्लाह से दुआ करूंगा। जब उनके बाप ने उनको अपनी बस्ती से निकाल दिया था, तो ये बात करके आए थे। तो ये दुआ करते रहे जब तक अल्लाह ताला ने उनको बता नहीं दिया कि आप आइंदा से ये दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर से गुमराही में मुब्तला करे, जब तक कि उन्हें साफ साफ बता ना दे कि उन्हें किन चीजों से बचना है। दर हकीकत अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, और ये भी वाकया है कि अल्लाह ही के कब्जा में जमीन और आसमानों की सल्तनत है। इसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें इससे बचा सके। यानी मुसलमानों को इन अवे बताया जा रहा है कि अल्लाह की हिदायत तुम पर वाज़ेह हो गई है, अब उसको पकड़ो और गुमराही के रास्तों से बचो। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना इत्तबऊहु फ़िस्साअतिल उसरा मिन बादि मा कादा यज़ीगुल क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम। अल्लाह मेहरबान हुआ नबी पर और उन महाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। ये सातुल उसरा, इस ये जो है ना गज़वा तबूक, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि ये बहुत ही तंगी का वक्त था। उसमें अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ, अल्लाह ताला ने कहा मैं उन पे मेहरबान हुआ जिन्होंने उस वक्त नबी का साथ दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, खजूर की फसल बिल्कुल पक के तैयार खड़ी थी। अब जाहिर है वो चले जाते, पीछे से कौन था उसको काटने वाला, वसाइल की कमी थी, सफर बहुत ज्यादा लंबा था, एक नई कौम से मुकाबला, तो ये सारी मुश्किलात थी। अगरचे उनमें से उन लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चुके थे,
اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیت میں کچھ حد تک کچھ لوگوں کی کھوٹ آ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ جنگ کے لیے گئے ضرور ہیں۔ تو دل کی اس حالت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی قابل مواخذہ تھی، اور مومنین کے اندر تو ایسی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ کون تین تھے یہ؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کا جو معاملہ جو پہلے سے وہ اٹکا ہوا تھا، جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ بن گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کہیں نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ ان تین اصحاب کے بارے میں، کہ وہ تینوں سچے مومن تھے، اور اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بار بار وہ ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے، لیکن ان جذبات کے باوجود جنگ تبوک میں جو ہے وہ انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، جبکہ تمام اہل ایمان کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس لیے ان کے اوپر سخت گرفت کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس آ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام نہ کرے، یعنی ان کا سوشل بائک آؤٹ۔ یہ لوگوں کو سلام کرتے تھے، کوئی ان کا جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتے تھے، کوئی ان کو وہ کہتے ہیں نا لفٹ نہیں کروانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور پھر 40 دن جب گزر گئے ایسی سچویشن میں سوشل بائیکاٹ پہ، تو اس کے بعد ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ لوگ ان سے الگ ہو جائیں۔ اور پھر واقعی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے نا اوپر، کہ زمین پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی، ان کے اوپر ویسی ہی کنڈیشن آ گئی تھی، لیکن اب ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، یعنی منافقین کو چھوڑ دو، منافقوں کا ساتھ نہ دو۔ مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو ہرگز یہ زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ المائدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے فیصلوں میں آپ کو منصف نہ بنائے، اور یہاں پہ رسول ایک چیز کا فیصلہ کرے، حکم دے رہے ہیں، اور یہ آگے سے جو ہے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی خرچ اٹھائیں، یعنی اللہ کی راہ میں، اور کوئی وادی پار کرے۔ وادی پار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹریول کریں جنگ کے لیے، اور ان کے حق میں اسے لکھا نہ جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں صلہ عطا کرے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اور یہ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہے نا، جو دین کا غلبہ ہے، ایک تو کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا کہ مدینہ کے بدوؤں کا چونکہ ذکر گزرا ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے بدو جو ہیں وہ اپنی بستیوں سے نکل کے مدینہ آ جاتے اور وہاں آ کے علم حاصل کرتے دین کا اور واپس پھر جاتے، نہیں، کچھ آ جاتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور واپس جا کے اپنے خود سیکھتے پھر جا کے سکھاتے، تو ان کی جہالت بھی وہ ختم ہو جاتی اور وہ منافقت کی بیماری بھی ختم ہو جاتی۔ اور لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ اور دین کے غلبے کا جو کام ہے، اس کے لیے جہاں قتال کی ضرورت پڑتی ہے وہاں دین کے فہم کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ذہنی انقلاب علم سے لانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں کامیاب ہوئی؟ کہ کوئی زبردستی اسلام نہیں لے کر آیا، سب کے ذہنوں میں اسلام نے ایک انقلاب برپا کیا، اور ان کے 24/7 ان کے دن کے جتنے بھی روٹین تھی، زندگی کی روٹین بدل گئی، انہوں نے اپنی مرضی سے کی نا۔ یہ جو ذہنی انقلاب ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل وارفیئر۔ تو میدان جنگ میں بھی اگر کنونشنل عام جنگ ہو ہتھیاروں والی، اس میں بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی ہے اگر کوئی اس کے بعد کی اسٹریٹجیز نہ بنائی جائیں، اور وہ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہوتا ہے۔ تو زمینی جنگ کا اثر پھر تب جا کے دیر پا ہوتا ہے۔ جیسے آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا میں ایک منفی سوچ ہے، وہ اسی انٹلیکچوئل وارفیئر کا نتیجہ ہے، جیسے اسلاموفوبیا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی اسلام کا اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے غلط نقشہ پیش کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے اس
اس ریالٹی کو اگنور کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کس طرح طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، اور اس نظریاتی جنگ جو انہوں نے ہم پہ مسلط کی ہے غیر مسلموں نے کہ مسلمانوں کو ٹارنش کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے پاس ہیں۔ کون ہے یہ کافر؟ یہاں سے مراد ہے کہ وہ منافق ہیں جن کا انکار اب پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی اب ان سے نرمی کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقعہ اس صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ تو قرآن جو ہے نا وہ جب بھی نازل ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، آج بھی ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وہ منافق ہوتے ہیں جن کا نفاق بڑھ جاتا ہے اس سے، تو یہ مذاق کرتے تھے، اچھا جی بتاؤ آپ کس کس کا ایمان بڑھا؟ سنتے تو سارے ہی تھے نا۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یعنی یہی منافقت کا، ان کی سابق نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اس صورت میں، اور وہ مرتے دم تک اسی کفر میں ہی مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے ہی جاتے ہیں؟ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے کہ کوئی ایک دو ضرور موقع ایسے آتے ہیں جب ان کی آزمائش ہوتی ہے ان کے ایمان کی، اور پھر ان کا کھوٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ مگر اس پر بھی نہ توجہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، یعنی کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فار ایگزامپل وہ صورت سنائی جا رہی ہے اور یہ وہاں پہ موجود ہیں، تو اب یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو، سارے منافق، کیونکہ منافق تو سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی مسلمان ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم، یعنی اس میں ہمیں ایک یہ درس بھی دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو تمہاری جماعتی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں امیر کی اجازت لیے بغیر نہیں نکل سکتے، اور نکلنا پڑ بھی سکتا ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ اپنے لیڈر کی اجازت لے کے نکلو۔ جو اسی طرح کھسکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی روگ لگا ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا جذبہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک دفعہ فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر اس پر پتنگے آ گئے اور آگ میں گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم اس میں گرتے ہی چلے جاتے۔ تو ایک اور منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ وہ رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اور یہ جو کلمات ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس میں یہ ہے کہ ایک سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ 7 بار صبح و شام پڑھنے سے یہ پریشانی میں افاقہ کرتے ہیں، یعنی پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا صورتوں کا دوسرا گروہ ختم ہو گیا، ابھی سورہ یونس، اور سورہ یونس سے صورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نوٹ کر لیجئے کہ یہ طویل ترین، یعنی حجم کے لحاظ سے طویل ترین ہے، صورتوں کی تعداد کے لحاظ سے نہیں، وہ تو آخر والا ہوگا، لیکن آخر میں صورتیں کیونکہ چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ویسے حجم کے لحاظ سے طویل ترین ہے۔ اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے، سورہ نور آخر میں آئی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ 7 پارے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے سب گروپس بھی ہیں، یعنی یہ ٹوٹل 15 صورتیں بنتی ہیں، تو 3 3 کے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ تو ہر 3 میں پہلی 2 جو ہیں وہ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور تیسری منفرد ہے، اور یونس اور اس کے بعد جو ہود آئے گی جو آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وہ بھی جوڑے کی شکل میں۔ مین مضمون اس پورے گروپ کا، یعنی ایک کلیکٹیولی ہم اس پہ نظر ڈالیں تو پیغمبر کی دعوت سے جو کشمکش حق و باطل کے درمیان میں برپا ہو چکی ہے وہ بالآخر پیغمبر اور اہل ایمان کی کامیابی پر ہی ختم ہوگی۔ قریش مکہ کے لیے انظار ہے، عقل اور فطرت اور آفاقی نشانیوں کے دلائل دے کر بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اور عذاب زدہ اقوام کی تاریخ دکھا کر وارن کیا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے بشارتیں ہیں۔ یہ جو آخری 4 سال ہیں
جس میں جو مکہ جو دور ہے وہ 12-13 سال کا ہے. 4-4-4 کی تقسیم میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ہم. پہلے 4 سال، درمیان کے 4 سال، اور آخری 4 سال. یہ آخری 4 سالوں کی صورت ہے جو ہم پڑھیں، اور ہود بھی آگے جو آئی. اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ پہلی صورت ہے جو کسی پیغمبر کے نام پر ہے، حضرت یونس علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اور یہاں سے آپ دیکھیے تیسری منزل کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ رسول ایک صحیح رویے کی طرف دعوت دے رہا ہے. مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی ہے. دونوں راستے کھول کے دکھا دیے گئے. یہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. یعنی کیوں اس کو سیریسلی لینا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی کتاب ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ لوگوں کو چونکا دے، یعنی جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو وارن کرے، اور جو مان جائے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کب؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. تو جادوگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لاتا تھا، پھر وہ کچھ بھی کر لیں، وہ جان پر کھیل جانے کو تیار ہو جاتا تھا، دنیا بھر سے کٹنے کو تیار ہو جاتا تھا، ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کی بات کی گئی ہے اور دوسری رسول کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول کون سا مقصد ہے جو پورا کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور ان دنوں کی حقیقت کیا ہے کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. یہ ہمارے زمین والے دن نہیں ہیں جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ قرآن میں 1000 سال کی بھی بات آئی ہے اور 50,000 سال کی، جیسے قیامت 50,000 سال کا ہوگا. تو یہ ایک بڑے ادوار کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کیونکہ اللہ تخلیق کا مالک ہے، اس لیے اہل مکہ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ واقعی اللہ کو ہی تخلیق کا مالک سمجھتے تھے. تو یہیں سے بات کا آغاز کیا گیا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تو تمہیں اہل مکہ یہ جو شرک کا شوق لگا ہوا ہے کہ وہ تمہاری سفارش کر لیں گے بت، تو یہاں پہ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش نہیں ماننے والا. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اب ہوش میں آنے کے لیے کون سی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اسی